अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रात इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स किए गज़ा की पट्टी पर, वो हालिया तारीख में ख़ुद ये इसराइल कह रहा है कि इतनी जो बमबारी है शदीद, वो उन्होंने गज़ा की पट्टी पर नहीं की, जिसके नतीजे में जो अब तक की लेटेस्ट इत्तलात हैं, कमोबेश 7 अक्टूबर को जो एक गैर मामूली हमास की तरफ से हमला किया गया था, अब तक जो फ़लस्तीन यानी कि गज़ा की पट्टी के अंदर कम से कम 800 अफराद जो फ़लस्तीनी हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन, बच्चों और इवन सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमास ने अनप्रेसिडेंटेड जो ऑपरेशन किया था साउथ इसराइल में, उसके नतीजे में जो हलाकतों की तादाद है वो 900 से ज़्यादा हो चुकी है। और जो अभी इत्तलात आ रही हैं कि जो इसराइल है वो बाकायदा तौर पर गज़ा की पट्टी में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करना चाहता है, और वहाँ पर जो बॉर्डर के एरिया में जो इत्तलात आ रही हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो टैंक्स हैं और जो दूसरा दिफाई साजो सामान है, इसराइल ने वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। इस सारे तनाज़े के हवाले से सबसे पहले आई थिंक कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो गज़ा की पट्टी है, ये कितना बड़ा एरिया है, ये ताकि आपको जो इस वक्त वहाँ की हालात की संगीनी है उसका आपको अंदाज़ा हो। गज़ा की जो पट्टी है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर है। और आपको ज़रा आम अल्फाज में या सादे अल्फाज में समझाने के लिए कि ये कितना बड़ा या छोटा इलाका है, उसकी मिसाल ऐसे है कि इस्लामाबाद, आई एम श्योर कि बहुत से आप लोगों ने इस्लामाबाद का विज़िट किया होगा, इस्लामाबाद में लोग रहते भी होंगे। इस्लामाबाद के बारे में आम तौर पर यह कहा जाता है कि वो जो पाकिस्तान का कैपिटल है, इतना छोटा शहर है कि अगर आप एक हिस्से से ड्राइव करना शुरू करें तो दूसरे हिस्से तक पहुंचने में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 15-20 मिनट में आप कह सकते हैं कि पूरा इस्लामाबाद जो है आप छान लेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद का जो कुल रकबा है वो कितना है? वो है 906 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये ताकि मैं आपको एक तकाबली जो एक कंपैरिजन आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अगर हम गज़ा की पट्टी में वहाँ पे मौजूद नहीं है, कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि वो कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है गज़ा की पट्टी, जहाँ पर इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, और पिछले 16 साल से वहाँ पर उसने एक नाकाबंदी कर रखी है, एक ओपन प्रिजन है वहाँ पर। तो आप अंदाज़ा करें कि जो इस्लामाबाद का कुल रकबा है 906 स्क्वायर किलोमीटर, उसका आप कह लें कि जो 1/3 का इलाका है, इस्लामाबाद का 1/3 का इलाका अगर आप उसको अलग कर लें तो ये बनता है जो गज़ा की पट्टी है। और उस 1/3 इस्लामाबाद के 1/3 के इलाके में कोई लगभग कोई 25 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वहाँ पर रहते हैं। उन 25 लाख फ़लस्तीनियों में से 50% जो हैं वो बच्चे हैं, 50% जो लोग हैं वो ख़त ग़ुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इमेजिन करें कि इस्लामाबाद के 1/3 के इलाके में 25 लाख अफराद रहते हों, वहाँ पे बुनियादी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, और फिर उस एरिया को चारों तरफ से आपने सीज किया हो, यानी कि वहाँ पर पानी की फराहमी हो, बिजली की तरसील हो, जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसका वहाँ पर जो फराहमी हो, आप डिपेंडेंट हों किसी और के ऊपर। यानी कि इसराइल ने 2007 से वहाँ पर एक ब्लॉकेड लगा रखा है। कोई भी वहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी है, लोगों की नकलो हरकत है, वो इसराइल की इजाज़त के बग़ैर नहीं हो सकती। तो वो एक ओपन आप कह सकते हैं कि प्रिजन है, यानी कि एक छोटे से इलाके के अंदर 25 लाख अफराद जहाँ पर उनके पास रोज़गार नहीं है, अपनी मर्ज़ी से वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, बाहर के लोग वहाँ पर आ नहीं सकते। और जो वेस्टर्न मीडिया है जिनका एक बायस है, वो बिल्कुल इसके ऊपर मज़म्मत तो कर रहे हैं जो इसराइल के ऊपर हमला किया है हमास ने, और बहुत ज़्यादा वो परेशान भी हैं। लेकिन उनके ख़्याल में जो एक हमारे यहाँ एक जो नैरेटिव बनाया जाता है कि शायद इस तनाज़े का आगाज़ 7 अक्टूबर से हुआ, जब हमास ने ये गैर मामूली तौर पर हमला किया इसराइल के ऊपर, और उसके नतीजे में जो इतने लोग वहाँ पे मारे गए। हालांकि हकीकत ये है कि हमास की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, ये नतीजा है। एक तो मैंने आपको कहा कि 16 साल में वहाँ पर जो पूरा एक ब्लॉकेड कर रखा है इसराइल ने गज़ा की पट्टी में, और उससे और पीछे आप चले जाएं
کہ جس طریقے سے اسرائیل نے جو فلسطینیوں کی جو زمین ہے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پر ان کو جرگمال بنا کر رکھا ہے، تو نیچرلی پھر اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو رد عمل تو پھر آتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی جو حقائق ہیں جو آئی تھنک آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، اور جس طریقے کی اب وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے اور گراؤنڈ آپریشن کا بھی خدشہ ہے، تو اس سے یہی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر اسرائیل کو ایک لائسنس مل گیا ہے، جو بڑی مغربی طاقتیں ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپین یونین ہو، وہ کھل کر اسرائیل کی پہلے بھی حمایت کرتے تھے، اب بھی وہ حمایت کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ حق ہے کہ جو حماس نے ان کے ساتھ کیا اس کا وہ پوری طرح سے بدلہ اتارے۔ اور امپورٹنٹلی جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں ان کا اگر آپ بیان دیکھیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اب سے اس حملے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی پٹی میں بجلی، پانی اور تمام جو ضروری اشیاء ہیں ان کی فراہمی جو ہے وہ بند کر رہا ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ کسی مہذب معاشرے میں یا کسی اور ملک نے، لوگ یہ بھی ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اگر یہ بیان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے حوالے سے دیا ہوتا تو مغرب ابھی پتہ نہیں تمام دنیا کو سر پہ اٹھا لیتا۔ اور جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، جن کے جو سمجھتے ہیں، جو ہیومن رائٹس پر جینوئنلی بات کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی ایک کچھ انڈیویجول کی جو سزا ہے وہ کلیکٹیولی تمام جو وہاں پر پاپولیشن ہے اس کو دیں، اور اس طریقے سے وہاں پر پانی بند کرنا، بجلی بند کرنا، جو اسینشل کموڈٹیز ہے وہ بند کرنا، یہ وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جس طریقے کی بمباری وہاں پر جو اسرائیلی فورسز کر رہے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو غزہ کی پٹی میں جتنے جو ہاسپٹل ہیں وہ اوور ویلم ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے کہ وہ زخمیوں کو وہاں پہ علاج کر سکیں، وہاں پر ان کے پاس ادویات نہیں ہے کہ وہ جو طبی امداد ہے وہ لوگوں کو فراہم کر سکیں۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں دیکھیں کتنی ہپوکریٹیکل یہ چیزیں ہیں کہ جو وائٹ ہاؤس، یعنی کہ US وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، اس کے ترجمان ہیں جان کربی، ویسے وہ پاکستان میں بھی رہے ہیں، ادھر امریکی سفارت خانے میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں، ان کے ساتھ میرا بھی انٹریکشن رہا ہے۔ اب وہ وہاں پر جو US نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے CNN کو ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا یہ سوال کہ اسرائیل میں جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر ان کا کیا موقف ہے، تو وہاں پر وہ زاروں قطار رونے لگے اور اپنے جذبات کے اوپر وہ قابو نہیں پا سکے۔ حالانکہ عام طور پر اس طرح کے جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، اس طرح اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہاں پر وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جو امیجز انہوں نے دیکھے ہیں، جو کچھ اسرائیل میں ہوا ہے وہ ایک انبلیویبل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی معصوم شہری کی جو جان ہے وہ نہیں جانی چاہیے، اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کے اتنے ہائی مورلز ہیں اور اگر آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ معصوم لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں، تو پھر کیا کبھی امریکہ نے یا کیا جان کربی صاحب نے جو کئی دہائیوں سے جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہاں پر بچوں کو مار رہا ہے، وہاں پر خواتین کو مار رہا ہے، وہاں پر سویلین علاقے میں بمباری کر رہا ہے، وہاں سے جو امیجز سامنے آتے ہیں، کیا اس کے اوپر ندامت نہیں ہوتی؟ کیا اس کے اوپر جو امریکی اہلکار ہیں یا مغربی دنیا ہے ان کو رونا نہیں آتا؟ تو یہ ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو ایک اسرائیلی ہے اگر وہ مرتا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ زیادہ مقدس ہے، اس کے مقابلے میں اگر فلسطینی اتنے عرصے سے وہاں پر اس طریقے سے مارے جا رہے ہیں، ان کو جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ بے دردی سے قتل کر رہے ہیں، تو ان کے خون کی جو ہے وہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے حماس جیسی تنظیمیں یا حزب اللہ یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں وہ عوام کے اندر وہاں پر پاپولر ہوتی ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو مسلم دنیا ہے ان کا کردار بھی آبویسلی ہمارے سامنے ہے۔ آج اگر مسلم دنیا یونائٹڈ ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ حماس کی اس کارروائی سے پہلے سب جانتے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں، خاص کر کے سعودی عرب، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے یا ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے بہت قریب تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ایٹ لیسٹ یہ ہوا ہے، اور آئی ایم شور کہ جو سعودی قیادت ہے وہ اچھی طرح سے جانتی ہے
کہ موجودہ حالات میں اگر وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں گے تو ایون وہاں پر بے شک بادشاہت ہے سعودی عرب کے اندر، لیکن عوام کی طرف سے رد عمل آ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے اس حوالے سے اسرائیل کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہو رہے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، منقطع کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں انہوں نے فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے، اور اظہار یکجہتی بھی کیا ہے انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ۔ لیکن شاید اس وقت فلسطینی عوام کو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جس طریقے سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، وہ موجودہ صورتحال میں حماس کے اس حملے کے بعد اپنا جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے وہ میڈیٹرینین جو سی میں اسرائیل کے بالکل وہ پاس بھیج رہا ہے ان کی سپورٹ کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور خدشہ ان کو یہ ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایز اے ڈیٹرنس کے طور پر انہوں نے وہاں پہ اپنا سب سے بڑا بحری بیڑا بھیجا ہے، جس میں ایون F-35 جو ایئر کرافٹ ہیں، اس وقت دنیا کا جو سب سے ماڈرن لیٹسٹ جو فائٹر جیٹ ہے F-35 ہے، اس کو بھی وہاں پہ انہوں نے بھیجا ہے۔ بھیجا انہوں نے اس لیے ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے یہ پھیل سکتا ہے پورے خطے کے اندر، اور عین ممکن ہے یا اس کا خدشہ موجود ہے کہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ایران ہے، کیونکہ ایران اسرائیل کو کبھی بھی اس نے تسلیم نہیں کیا، اور ایران اور اسرائیل کی آپس میں ہمیشہ سے ایک خاص کر کے ایک رائیولری رہی ہے، تو ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایران اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اور اگر ایران اس حوالے سے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے کہ پھر اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ ہر صورت میں آئے گا۔ دوسرا، اب جو بات ہو رہی ہے گراؤنڈ آپریشن کی، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے غزہ کی پٹی، اور 25 لاکھ کے قریب افراد وہاں پہ رہتے ہیں۔ آلریڈی 4 دنوں کی بمباری میں کئی قیمتی جانیں وہاں پہ ضائع ہوئی ہیں، اور اگر وہاں پر گراؤنڈ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی ہوگی۔ 2014 میں بھی لانچ کیا تھا گراؤنڈ آپریشن۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اس سے حماس ختم ہو جائے گی، کیا جو فلسطینیوں کی سٹرگل ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ جو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اگر اسرائیل نے وہاں پر گراؤنڈ آپریشن لانچ کیا تو عین ممکن ہے کہ حماس پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بن کر ابھرے۔ ایون وہ لوگ جو حماس کی موجودہ جو آئیڈیالوجی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے، اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن لانچ کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ جتنے جو نوجوان لوگ ہیں فلسطین کے اندر، وہ حماس اور حماس جیسی جو دوسری تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی سٹرگل پہ بلیو کرتی ہیں اسرائیل کے خلاف، وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو سچویشن اس وقت جو ہے وہ انتہائی ڈیلیکیٹ ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک ایک بارگیننگ چپ موجود ہے اس وقت حماس کے پاس، وہ یہ ہے کہ اس غیر معمولی حملے کے دوران انہوں نے کئی جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے ہاسٹیج بھی بنایا، اور اس میں اسرائیل کے کئی اہم جو فوجی کمانڈر بھی اس میں شامل ہیں، اور یقینی طور پر یہ ایک ایسی بارگیننگ چپ ہے حماس کے پاس جس کو آگے چل کے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ حماس نے آلریڈی اس حوالے سے دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ اگر وہ جو اپنے ایئر سٹرائکس ہیں وہ بند نہیں کرتے غزہ کی پٹی کے اوپر، تو پھر جو حماس ہے وہ ایک ایک کر کے جو اس وقت اسرائیلی ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں ان کو وہ مارنا شروع کر دیں گے۔ سچویشن جو ہے اس وقت بہت ڈیلیکیٹ ہے، اور اس ساری سچویشن کے اندر ایک نیریٹو کی جنگ بھی ہے۔ مغرب اور جو پرو اسرائیلی میڈیا ہے وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ جیسے اسرائیل کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہتا کہ کس طریقے سے اب غزہ کے اندر اور اس سے پہلے بھی جس طریقے سے وہاں پر جو نہتے عوام ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس سارے مسئلے کی جو روٹ کاز ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور آج یہ حماس ہو یا اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہوں یا جو فلسطینی عوام ہوں، وہ کیوں اس طرح کی سٹرگل کر رہی ہیں، اس کی روٹ کاز جو ہے وہ اسی تنازع کے اوپر ہے کہ جیسے اسرائیل نے آہستہ آہستہ جو فلسطینیوں کی زمین ہے اس پر قبضہ جما لیا، اور اب تو ان کو ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے غزہ کی پٹی کا آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کو ٹوٹل کنٹرول کیا ہو۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو ایک نہ ایک دن رد عمل تو آئے گا، اور یہی رد عمل ہم نے 7 اکتوبر کی صورت میں جب حماس نے غیر معمولی طور پر یہ حملہ کیا وہ دیکھا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔